अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर, सबसे पहले बलोच अजमल 408 की तरफ से आप तमाम दोस्तों को जितने भी हैं सबको रमज़ान की माह रमज़ान की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आज इस मौके पे मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करूँगा जो कि मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, जो ज़ाती मेरी समझ के मुताबिक है। बाकी मुझे नहीं पता, अगर किसी जगह पे गलती हो जाए तो वो मुझे बता देना। मेरी अपनी ज़ाती तौर पे जो ऑब्ज़र्वेशन है कि माह रमज़ान हमारे लिए एक स्पेशल और ख़ास किस्म का महीना है। इसमें हम जो है रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद फिर एक बड़ी खुशी आती है जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं। ठीक है, ईद उल फितर तो बाद की बात है, लेकिन पहले जब रोज़े रखते हैं तो रोज़े हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ किए गए, इसकी जो मकसद है कि जो वजह है वो क्या है, क्या हो सकती है वजह। तो व्यूअर्स, मेरे अपने हिसाब से जो है कि एक तो अल्लाह ताला ने मतलब जैसे नमाज फ़र्ज़ की, इसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ इम्तिहानात से गुज़ारता है। अल्लाह पाक अब देखते हैं कि मेरे बंदे जो है ना मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर इनको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इनको सारी दौलतें दी हैं, तो क्या ये मेरे लिए क्या करते हैं। तो चलें फ़र्ज़ कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए ये रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। तो भी इसमें क्या इम्तिहान है या क्या सबक इसमें है, जो मेरी कहने का जो असल मकसद है वो ये कि इसके अंदर हमारे लिए कोई सबक है या हमें इसमें रोज़े रखने में क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा हो रहा है या मकसद। ठीक है, तो व्यूअर्स, बात ये है कि रोज़ा, सबसे पहले तो रोज़ा जब हम रखते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम खाली पेट रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते, जबकि हाथ भी हैं, मकसद है कि सब कुछ खाने को भी है, लेकिन हम नहीं खाते। तो क्यों नहीं खाते? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं खाते। अल्लाह ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया तो इसका जो मकसद है ये है कि हम अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर हम नहीं खाते पीते। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। अभी रोज़ा तो आपने रख लिया, उसके बाद आपकी आँख का रोज़ा, आपके हाथों का रोज़ा, आपकी ज़ुबान का रोज़ा, आपके कदमों का, चलने का रोज़ा, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का रोज़ा होता है। वो जितना ज़्यादा आप रोज़े का ख्याल रखते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, इसके अलावा और नेकियां करते हैं, तो जितना ज़्यादा इसको आप अच्छे तरीके से गुजारते हैं उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक की बारगाह में उतना ज़्यादा हमें इसका सिला और अजर मिलता है। अगर आपने रोज़ा रख लिया, सुबह से शाम तक भूखे भी रहे, नमाज भी नहीं पढ़ी, मतलब बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह, मैं भी बहुत सोचता हूँ। सिर्फ मेरा कहने का जो मकसद है, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमें जो है ना अपने दीन पे, इस पे हम चलने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा रख लिया, सारा दिन खाली पेट हम फिरते रहे, ठीक है, ना नमाज़ पढ़ी, ना कोई और नेक काम किया, ना हमें रोज़ा रखने से हमारे अंदर कोई एहसास पैदा हुआ कि असल में रोज़ा किस लिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया। तो जब कोई एहसास ही पैदा नहीं हुआ हमें, और इसके रखने का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई सवाब भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा खाली पेट रहने का। अब रोज़ा रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, एक तो इससे आपकी जो मेडिकली तौर पे अगर आप हिसाब लगाएं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज होती है। आपके जो अंदर के अज़ा हैं, ख़ास तौर पे ऐसे समझें कि मैदा जो है सबसे बड़ा, जो है हमारा मैदा या पेट वगैरह, इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग हो जाती है, इसकी ट्यूनिंग हो जाती है। आप साल में जब एक पूरा महीना ये कोर्स कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके बारे में जितना आप बात को खोलेंगे पता नहीं बात किधर किधर जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये, बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो फ़ायदा है, जो एहसास है इस रोज़ा रखना, और मिसाल के तौर पे हमारे अंदर ये क्या एहसास पैदा करता है। देखिए, रोज़ा आप रखते हैं तो आप खाते पीते नहीं हैं, सब कुछ होने के बावजूद आप नहीं खाते पीते। आपके अंदर ये एक सिला रहमी और एक जो है ना एक जज्बा पैदा करता है कि जैसे हम अभी मिसाल के तौर पे रोज़ा रखा हुआ और हम नहीं खा पी रहे, तो इसी तरह ऐसे लोग भी इस दुनिया में होंगे, कोई मकसद जैसे गरीब बंदा होता है, कोई बिल्कुल उसका बेचारे का कोई कारोबार नहीं, या सड़कों पे मांगने वाले कोई इधर उधर, बहुत सारी आवाम ऐसी होती है जिनको रोटी नसीब नहीं होती।
نصیب تو ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذمہ واری سے اللہ پاک رزق دینے والے کوئی بھوکا رہ جاتا ہوگا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہوں یا ایسے تنگ حالات سے گزر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بھوکا بھی رہتا ہو، یا بائی چانس غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی پیٹ رہنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور پھر آپ جب رکھتے ہیں روزہ تو پھر آپ اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، دودھ دہی مکھن اور یہ چیزوں سے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر شام کو افطاری کے ٹائم آپ اتنی چیزیں فروٹ اور پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، اور وہ ہم لوگ اپنے لیے ارینج کرتے ہیں۔ تو روزہ آپ کو اصل میں یہ سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو خوشی مل رہی ہے تو آپ کے ہو سکتا ہے پڑوس میں یا ہو سکتا ہے دائیں بائیں آپ کے ایسے شخص بھی موجود ہوں کہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہو لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ چیزیں خریدنے کی نہیں ہیں، وہ مطلب سامان نہیں خرید سکتا اور اس وجہ سے نہیں رکھتا، یا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو احساس ہے نا مختلف قسم کے ہمارے اندر، روزہ یہ چیزیں جب تک پیدا نہیں کرتا تو اس روزہ رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ تو ویور، میرا کہنے کا مقصد کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا پورا خیال کریں، اس میں جتنے بھی نیک کام کر سکتے ہیں کریں، ان کے اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں، اپنی زبان کو بھی بچائیں، اس زبان سے کسی کا گلہ شکوہ نہ ہو، ان آنکھوں سے کوئی کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں، یہ ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی غلط سائڈ پہ آپ چلیں نہیں، ان قدموں کا استعمال آپ غلط نہ کریں، یہ ساری چیزوں سے بچیں اور ان کو آپ صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف چلائیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد جیسے روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح روزہ اگر کسی کا آپ افطار کرواتے ہیں تو اس کا ماشاءاللہ بڑا زیادہ ثواب ہے، یا کوئی ایسا بندہ غریب ہے جو روزہ رکھ نہیں سکتا تو آپ اس کو روزہ رکھواتے ہیں، سحری کے ٹائم آپ یہ پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے قریب ادھر ادھر کوئی ایسا بندہ، ایسی کوئی بوڑھی عورت، ایسا کوئی بوڑھا مرد کوئی تو نہیں ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس ٹائم، یا کوئی اس ٹائم کوئی مقصد ہے کہ اس کو کھانا پکا کے دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی کہ احساس، کسی دوسرے کا احساس، پھر اس طرح افطاری کے ٹائم آپ کسی کی افطاری میں شیئرنگ کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا فروٹ لے کے دے دیتے ہیں، کسی کو کھجوریں لے کے دے دیتے ہیں، تو اصل یہ چیزیں جب تک آپ کے اندر دوسروں کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال میں اس روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ کوئی نہیں۔ روزہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خالی پیٹ رہتے ہیں، معدے کی ایکسرسائز، پیٹ کی ایکسرسائز، صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ کو ایک شام کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ افطاری کی تیاری کرتے ہیں، جو وہ ایک انتظار ہوتا ہے، اس ٹائم کہتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم پہ آپ جو بھی دعا مانگیں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کا اجر دیں گے کیونکہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ کی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور مثال کے طور پہ گانے بھی چل رہے ہیں، موویاں بھی چل رہی ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کے اعمال تو وہی رہ گئے، کام سارے آپ وہی کر رہے ہیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا اور آپ جو ہے نا غلط کام بھی کر رہے ہیں، 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، مقصد ہے کہ غلط بھی سوچ رہے ہیں اور پروپوگنڈا بھی کر رہے ہیں، مطلب ہزاروں کام ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک روزہ آپ کو صراط مستقیم پہ نہیں لے آتا، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ہے، وہ نماز ہی نہیں جب تک کہ آپ کو وہ چینج نہیں کرتے، آپ کی سوچ کو چینج نہیں کرتی، نماز برائیوں سے کہتے ہیں بچاتی ہے، تو جب تک وہ نماز ہی نہیں جب تک آپ برائیوں سے نہیں بچتے۔ اسی طرح روزہ جب آپ کے اندر یہ صلہ رحمی پیدا نہیں کرتا، دوسروں کے لیے ایک جذبہ پیدا نہیں کرتا، تو اس روزے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ تھوڑا بہت ثواب ملے گا، لیکن آپ کوشش کریں روزہ رکھیں، دوسروں کی سحری میں حصہ لیں، کسی کو سحری کرا سکتے ہیں تو سحری کرائیں، کسی کو افطاری کروا سکتے ہیں افطاری کروائیں، اور جو آپ کے اندر کوئی بغض ہے، کوئی کدورت ہے، کوئی دشمنی ہے کسی کے خلاف، تو وہ یہ مہینے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ وہ آپ ختم کر دیں دوسروں کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی جذبے پھر رہے ہیں، کوئی غلط قسم کی خواہشات پھر رہی تو وہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ اچھے سبق سکھاتی ہیں چیزیں، نماز، روزہ، سارا کچھ۔ اس کے بعد آئے گی قریب ہی آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، روزے ختم ہو جائیں گے اور عید آ جائے گی۔ تو عید آنے سے پہلے میں، اور یہ رمضان سے بھی پہلے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں ہی میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ روزوں میں بھی لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو ساتھ رکھیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، کسی کی افطاری میں شامل ہوں، یا کسی کو افطاری کروا دیں، کسی کو سحری کروا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فطرانہ جیسے آتا ہے، فطرانہ آپ نے دینا ہے تو وہ آپ نے ٹائم سے دینا ہے،
فطرانہ اپنے ٹائم سے دینا تاکہ کوئی غریب جس کو آپ دے رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کوئی چیزیں خرید سکے۔ اگر آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے چند منٹ پہلے دیا تو ان پیسوں کو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسلام میں ہے، اور بہت سارے علماء کی آپ سن سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء آج کل رمضان میں آپ نشریات دیکھیں گے تو بہت ساری دنیا بیٹھی ہوگی، بہت سارے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ میں تو سادہ ایک عام آدمی، اور میں اپنے حساب سے تھوڑا سا صرف ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کمزور جو رشتہ دار ہیں، کوئی قریب محلے میں آپ کے کمزور ہے تو ان کو یاد رکھیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، اور کچھ اپنا جو فطرانہ ہے یا اس کے علاوہ اگر کچھ اور ابھی آپ نکال سکتے ہیں تو وہ ان کو ٹائم سے دیں گے تو وہ بھی عید کے لیے کوئی کپڑے لے لیں گے، کوئی چیزیں لے لیں گے۔ تو دوستو، مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ خالی پیٹ رہنا کتنی آسان، کتنا مشکل ہے، لیکن ہم رہتے ہیں۔ ہم تو رضا رب کی رضا کے لیے رہتے ہیں نا، لیکن عام حالات میں اگر رہنا پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر، ایک گھنٹہ ہم پیاس برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس گرمی میں روزے بھی رکھنے لوگوں نے۔ تو یہ جو کچھ ٹائم آپ نے گزارنا ہے تو یہ آپ کے اندر کی سوچ کو چینج کرتا ہے، آپ کے جذبات کو چینج کرتا ہے۔ اگر آپ کے یہ جذبات چینج نہیں ہوتے تو پھر اس روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ویڈیو جو ہے نا باتیں کرتے رہیں گے تو کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی جو کچھ سمجھانے کی، میرا خیال ہے کہ میرے ویورز کو، میرے بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو بہرحال 11-12 منٹ کی ہوگی تو میں اس کو ادھر ہی کلوز کرتا ہوں، آگے باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ تو جو میرا ایک میسیج تھا وہ یہی تھا کہ خود رکھیں، اس کے بعد دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسے بندے ہوں گے جو نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو رکھوا دیں، ٹھیک ہے۔ افطاری ہے تو افطاری کے ٹائم آپ کے ہاں تو 10 قسم کے فروٹ اور سموسے پکوڑے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کے قریب، آپ کے پڑوس میں سارے لوگ، کیا یہ خوشیاں جو ہیں سب کو مل رہی ہیں، تو آپ اپنے حصے سے کو تھوڑا بہت کسی ساتھ والے کو بھی دے دیں، ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو احساس ہے بیسیکلی، یہ ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اسلام اور یہ ہمارے نماز روزہ، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہیں۔ خاص طور پہ بھی روزے کی بات ہو رہی تھی تو روزہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، میڈیکلی طور پہ معدے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، اور مینٹلی دماغی طور پہ آپ کو ذہنی ایک سکون دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے۔ تو ان خوشیوں میں آپ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اور ان کا جو ہے نا فطرانے کا یا جو چیزیں ہوں گی وہ ٹائملی دیں، کسی اس غریب کو دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں دینا ہے دے دیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید کے لیے کپڑے اور چیزیں جو ہے نا ٹائملی کر لیں۔ تو میری یہ آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ رمضان کی آمد ہے، اور بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور اسی طرح آپ لوگ خوشیاں بکھیرتے پھریں اور لوگوں کو خوشیاں دیتا پھریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اور آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری تو یہی سپورٹ ہے کہ بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، دیکھیں، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ باقی میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان بہن بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب آپ اس سوچ سے کہیں نکلیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔